हेलो व्यूअर्स, मैं बाबा के चैनल में लाइक करें और ना सब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर एफएससी का आज दूसरा सबक और उसके साथ मोहम्मद अमीन हाजिर हूँ और हमारी ज़ूम क्लास जो है वो आ चुकी है, पूरे बच्चे आ चुके हैं, कुछ बच्चे अभी एब्सेंट भी हैं वैसे। तो आज का हमारा जो सबक है वो है तश्कील पाकिस्तान, जिसके मुसन्निफ़ जो हैं वो है मियाँ बशीर अहमद। और मैं इसकी अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अहमियत बताऊं तो इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा आपने कसीरुल इंतखाबी सवालात तैयार करने होते हैं और ये ऐसा सबक है जो तारीख से भरा पड़ा है और इसके अंदर से इक़्तिबास भी अहम है। तीनों चीज़ें अगर मैं कहूँ कि जब भी किसी सबक को तैयार किया जाता है इंटर लेवल पे तो उसकी तीन चीज़ें तैयार की जाती हैं। एक सबक का खुलासा, दूसरा सियाक़ व सबाक़ के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह और तीसरा कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs। तो ये सबक जो है वो तीनों एतबार से अहम है और इसके अंदर जो है वो एक तरह से तश्कील पाकिस्तान, जिस तरह से आपने मैट्रिक लेवल पे एक सबक पढ़ा था नज़रिया पाकिस्तान, तो इसी तर्ज पर एक सबक जो है वो है तश्कील पाकिस्तान। यूँ समझ लीजिए कि आज के सबक के अंदर जो हम आगाज़ करने जा रहे हैं ये एक तरह से मुताले पाकिस्तान का खुलासा होगा, लेकिन हमने इस सबक का भी खुलासा जो है वो तैयार करना है। तो मियाँ बशीर अहमद जो है वो 1893 में पैदा हुए और 1971 में वफ़ात हुई। तो अब हम बाकायदा जो है वो सबक के जो है वो आगाज़ करते हैं रीडिंग का। अच्छा जी, मैं चाहूँगा कि आप में से भी कोई अगर रीडिंग करना चाहे तो वो कर सकता है, जिस तरह से हम आम क्लास के अंदर जो है वो रीडिंग करते हैं। तो मैं माइक जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ, तो जिस तरह से क्लास में आप लोग जो है वो रीडिंग करते हैं तो यहाँ पर भी एक एक सफ़ा या आधा आधा सफ़ा जो है कर सकते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन तशरीह के साथ होगी। जी, कौन करना चाहेगा जी पहले सफ़े की रीडिंग? जी बच्चों, सर मैं करूं? एमिना? जी सर। जी बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़ें। बाकी फिर अपना माइक बंद रखिएगा, अगर फिर भी किसी ने अगले सफ़े की करनी होगी तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? और आशा जो है ठीक है। वो जिस तरह से क्लास के अंदर जो है वो रोकता था और बताता था। तश्कील पाकिस्तान। हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत अगरचे कहने को औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के 150 साल बाद तक कायम रही, लेकिन दरअसल हुकूमत और उमरा दोनों की ताकत और सतुवत 18वीं सदी के वस्त तक ख़त्म हो चुकी थी। 19वीं सदी के शुरू में मुसलमानों के सियासी तनज़्ज़ुल की तकमील हुई। चुनांचे T03 में अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए, लेकिन इसी ज़माने में बाज़ अफराद के दिल में मजहबी यहाँ तक एक तो ये 1803 जितने भी जो है वो डिजिट आएंगे वो आपने मुझे बताना ना पड़े, वो आपने जो है वो अंडरलाइन कर लेने बेटा। ये सारे के सारे जो है वो MCQs की शक्ल। ये पहली ही बड़ा अहम बात थी कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के 150 साल बाद तक कायम रही, यानी कि उसके बाद जो है वो तकरीबन ये हुकूमत जो है वो जाती रही। जैसे कि कल के लेक्चर में भी बात हो रही थी, ये बड़ा एक समझ लें कि तसलसल है दोनों सबक का, पहला सबक और ये वाला। पहले सबक के अंदर आपने देखा कि इंसाफ कायम रहा और अवाम राया का ख्याल रखा जाता था,
تو حکومت جو ہے وہ کیسی تھی، رایا کے دل میں جو ہے زندہ تھی. آگے اب تشکیل پاکستان اور اس سے پہلے تاریخ کے اندر جو ہے وہ کیا بات ہوئی تھی، اور اب آگے 1803 کے بعد کیا ہوا. جی بیٹا. لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیا اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا. شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا. جی، اس اقتباس کے اندر یہ بات ہوئی، ایک تو تاریخ بتائی گئی کہ کیسے جو ہے وہ زوال پذیر ہوئے، پھر دلی میں کب داخل ہوئے انگریز، اور ہماری جو مذہبی احیات تھی، جو اصلاح کا کام تھا، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے زندہ ہوا. اور اس کے باوجود جو ہے وہ عوام جو اس وقت کی رایا تھی، ان کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو رسم و رواج تھے وہ ان میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. اب آپ کے سامنے ہے اس چونکہ 1000 سالہ جو ہے وہ دور تھا، جو آپس میں مل جل کر ایک ہی گاؤں، ایک ہی قصبے، ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے، تو نہ چاہتے ہوئے بہت سی رسومات ان کے اندر ہماری داخل ہو جاتی تھی اور ہمارے اندر ان کی رسومات چلی جاتی تھیں. تو رہن سہن کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، اور اس کی ایک زندہ مثال جو ہے شادی بیاہ ہیں. ان کے اندر پنجاب کے اندر جو ہے بہت سی ایسی رسم و رواج ہیں جو ان کی بنائے ہوئے اور وہ ہمارے شادی بیاہوں کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. تو ہمارے بہت سی رسم و رواج جو ہیں وہ لفظ بھی بولتے ہیں، ہمارے مذہبی لفظ بھی بولتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی آج صبح سحری میں ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال جو ہے کریٹ کی جا رہی ہے. وہاں پر جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے ان کے گھروں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک ساتھ میں جو ہے وہ اسی طرز پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اور آج کے دور میں کیا بات ہو رہی ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ میں ذہن رکھیں. جی بیٹا. سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مسلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 جی 1816 اور جی 1838 31 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی. اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور سید احمد نے ایک نظام میں حکومت قائم کرکے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے. لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 6 مئی 1831. 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہوا. یعنی جی مسلمانوں کی یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے بیٹا. یہ جو میں نے زیادہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، مثال کے طور پر سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا، اور تاریخ پاکستان میں، تشکیل پاکستان میں 2 شخصیات بڑی اہم گزری ہیں، اور دونوں کے نام جو ہے وہ سید احمد ہے. ایک سید احمد بریلوی اور دوسرے سر سید احمد. ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھنا ہے، آگے چل کر ان کا بھی ذکر آئے گا. اور یہاں پر یہ والی جو چیز ہے، 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ شہید ہوئے. اب یہ بالا کوٹ جو ہے، اور 6 مئی 6 کے بعد ایک علامت لگی ہوئی ہے، کون بتائے گا یہ کیا ہے؟ درخواست اور خط کی تاریخ کے اندر جو ہے یہ علامت جو ہے وہ لازمی لگائی جاتی ہے. یہی سیم جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی انداز کے اندر جو ہے تاریخ کی جاتی ہے. اس کو علامت فاضلہ کہتے ہیں، فاضل یا فاضلہ کہتے ہیں. اور یہ لیکچر کے بعد جو ہے تہمینہ آپ نے مجھ سے یہ والی گنتی جو ہے وہ دوبارہ سیکھی. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے بڑھیں.
یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ جی، سر یہ سید بعض باتوں مسائی میں کا معنی کوشش، کہ جو مسلمانوں کی کوشش تھی وہ خود مسلمانوں کے ہی ہاتھوں سے ختم ہو گئی۔ مسائی کوشش، جی، جدوجہد۔ سر سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی جس کا مقصد غریب مسلمانوں بہار کی صوبہ بہار ہے ہندوستان کے اندر، صوبہ بہار، اس کے اندر جو ہے مسلمانوں میں کون سی تحریک اٹھی؟ فرائضی تحریک، جی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بحالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا۔ جی، 1857 میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی۔ بدتریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ 1857 کے بعد ان پر 1837 سے پہلے جو ہے بیٹا، جو فارسی زبان تھی وہ آفیشل زبان کہلاتی تھی، سرکاری زبان ہوتی تھی، دفاتر کے اندر وہی بولی اور لکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ختم کیا گیا۔ یہاں پر آپ نے ایک بات اور سائٹ پہ نوٹ کرنی ہے کہ کسی بھی قوم کی تشکیل، ملک کی تشکیل کے لیے زبان بہت اہمیت رکھتی ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اسی جملے کو پھر آگے چل کر ایکسپلین کیا جائے، جی۔ 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا۔ اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ جی، عتاب ادھر جو ہے وہ ہندوؤں کہتے ہیں ظلم کو، اور دباؤ بڑھتا گیا، جی۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا۔ اس ناگفتہ بحالت میں ایک دور اندیش ہمدرد حالت، ایسی حالت جو ناقابل بیان ہو۔ میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ جی، یہ بڑا اہم جملہ ہے، گو ملک تو ہاتھوں سے چلا گیا۔ وہ جو دلی تھی یا جو ہے وہ پوری سلطنت کے اوپر انگریز قابض ہو گیا، لیکن ایک دفعہ ملت کی، قوم کی، عوام کی، مسلمانوں کی آنکھیں تو کھل گئی۔ تو ہم بہت بڑے بحیثیت قوم آج بھی ہم کسی بڑے المیے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا حادثہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ہو تو پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ادروائز جو ہے وہ ہم سر پھینک کر اپنے اپنے کاموں میں جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں۔ تو اس اقتباس کے اندر جو بات ہوئی وہ سر سید احمد خان کا تعارف کروایا گیا ہے، اور کس طرح سے انگریز حکومت کے ہاتھوں مسلمانوں کی ذلتیں ہوئیں 1857 کی غدر کے واقعے کے بعد، اور کس طرح سے ہمارے عہدے جو ہے وہ زمینیں چھین لی گئیں، اور ہمارے اوپر جو ہے تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور مسلمانوں کو اس کا پورا جو ہے وہ ان سے بدلہ لیا گیا۔ اور اس دور کے اندر آپ نے سر سید احمد خان وہ واحد جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ تھے جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے، اور پھر ادارے بنوائے، تعلیمی ادارے، اور قلم کے ذریعے سے کیسے کہ مختلف یوں سمجھ لیں کہ اردو زبان کے اندر صنف مضمون کو متعارف جو ہے وہ سر سید احمد خان نے کروایا تھا، اور ان کے آپ مضامین پڑھ چکے ہیں، جیسے 9th کلاس میں آپ نے کاہلی پڑھا تھا، اور اسی طرح امید کی خوشی ہے، اور چھوٹے چھوٹے مضامین کے ذریعے سے سر سید احمد خان جو ہے فرسٹ ایئر میں بھی آپ نے پڑھا۔ تو کس طرح سے اپنے قلم کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ جگاتے تھے، ان میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرتے تھے، اور وہ کہ سر سید نے یہاں پر بھی وہی کام کیا جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اس مرد خدا نے یہ کارنامہ انجام دے دیا کہ وہ کہ ملک تو ہاتھ سے چلا گیا، لیکن ایک دفعہ مصلحتاً جو ہے جھنجھوڑ دیا، اور سر سید نے اس دور کے نوجوانوں کو یہ کہا کہ علی گڑھ کے اندر آج بھی یونیورسٹی وہ قائم ہے، جو چھوٹا سا مدرسہ تھا، اسکول بنا،
اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر کالج کی حیثیت، اور آج ایک علی گڑھ کے اندر ایک بہت اہم بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا درجہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ وہاں سے بہت سے افراد جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں۔ جی بچوں، ایک منٹ سر تحمینہ، کوئی سید اور پڑھنا چاہے ہمارے ساتھ؟ صرف ایک تباس ہے، اور اس کے بعد ہماری کلاس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ کوئی اور پڑھنا چاہے؟ نہیں، جی بیٹا آپ ہی پڑھیے۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ جی، یہاں پر جو بات ہوئی سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو، یعنی کہ ایسے وہ ہمارے مذہبی جو بالکل اٹیچ ہیں، اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے یوں کہہ لیں کہ مولانا قاسم نانوتوی جو تھے، ان کی تحریک دیوبند اور سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ، دونوں کا ایک ساتھ چلنا، اور دونوں آپس میں جو ہے وہ ساتھی تھے، آپس میں دوست تھے، اور دونوں چیزیں یعنی کہ دنیاوی علوم اور دینی علوم آج ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں۔ الحمدللہ بہت سے مدارس بھی جو ہے، اور بہت سے تعلیمی ادارے اور سائنسی مضامین جو ہے وہ آج آپ پڑھ رہے ہیں، وہ انہی کی بدولت جو ہے وہ تھے۔ تو یہ قدامت پسند مسلمانوں سے مراد اس دور کے مسلمان جو ہیں، وہ جس کے اندر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس انداز کے اندر جو ہے وہ جی معذرت، سامنے جو ہے وہ کوئی آ گیا تھا، اس لیے میں ڈسٹرب ہوا۔ تو اس دور کے قدامت پسند مسلمانوں سے مراد جو ہے وہ لیا جا رہا ہے صرف جو مذہبی تعلیم کو جو ہے وہ بس سمجھتے تھے کہ صرف یہی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور دینی تعلیم جو ہے وہ صرف حاصل کریں، اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بالکل بھی حاصل کریں۔ لیکن دونوں کا ایک مصلحتاً ایک مکسچر تھا، اور جو آج ہمارے سامنے اس کے سامنے ہے۔ جی بیٹا۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ 1884 میں سر سید نے کوئی ایشو نہیں ہے۔ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی۔ پنجاب کے مسلمان حوصلہ ملا، جذبہ اترا۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ جی بڑا اہم ادارہ تھا کہ چلیں آپ مکمل کر لیں پھر میں بتاتا ہوں۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہوکر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے۔ 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بادشاہ زبان رائج کی جائے۔ سر سید کہتے تھے، یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے، اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ جی بڑی اہم باتیں ہیں ان 4-5 لائنوں کے اندر، جس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سر سید کا رسالہ اور ان کی کوششیں اور تہذیب الاخلاق، اور پھر علی گڑھ کالج کا افتتاح، اور 30 برس تک جو ہے مسلمانوں کا واحد مرکز قائم رہنا، اور پھر جو ہے پنجاب میں ان کا آنا، اور یہاں پر زندہ دلانے لاہور کی قدردانی سے ان کے دلی جذبے کو اور تقویت ملی۔ اور سر سید نے کہ اعلان جب ہوا تو ایسا محسوس ہوا جس طرح سے جو ہے وہ پیاسے جو ہے وہ پانی کی طرف دوڑے، اور انہیں کوئی رہنما چاہیے تھا۔ اور اسی طرح لاہور کے اندر جو ہے وہ ایک انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم ہوا،
تو بچوں یہ انجمن حمایت اسلام جو ہے وہ اس دور میں ایسا کارگر اور بڑا زبردست ادارہ تھا کہ اب آپ کے سامنے ایسے کالجز، ایسے اسکولز، ایسی ڈسپینسریاں، ایسی لائبریریاں جو پاکستان میں آج بھی کام کر رہی ہیں، جن کے شروع میں پہلے اسلامیہ لگتا ہو۔ اب آپ اپنے کالج یا تعلیمی ادارے کو دیکھیں جس سے پہلے اسلامیہ لگتا ہے، وہ انجمن حمایت اسلام کے زیر اثر ہے آج بھی۔ تو یہ ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جس میں اسلامیہ کالج اوپر روڈ گرلز کا، اسلامیہ کالج سول لائنز، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ، اسلامیہ ہائی اسکول خزانہ گیٹ، اور اس طرح سے یہ تو صرف میں نے لاہور کی باتیں کی ہیں، اسی طرح پشاور میں یونیورسٹی بھی ہے اور دیگر تعلیمی ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد بھی ڈالی گئی، اور پھر جب بڑی اہم بات میں نے آپ کو آج کے لیکچر میں بتائی تھی کہ کسی بھی قوم کا بننا یا جو ہے وہ تباہ ہونا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ منحصر ہے زبان کے اوپر۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کی زبان کو جو ہے وہ ختم کر کے، اردو کو ختم کر کے بھاشا زبان رائج کی گئی، یعنی کہ ہندی سنسکرت کی پرانی، اور پھر بھاشا ان کی جو ہے وہ چینج کی گئی۔ تو اس طرح سے سر سید کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ ایک طرح سے آخری جو ہے وہ حربہ ہوگا، اور اب بہت مشکل ہوگا ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا آپس میں ایک ساتھ چلنا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ واحد اس دور میں رہنما تھے جنہوں نے سب سے پہلے لفظ قوم کا استعمال کیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور اب مجھے یعنی کہ محمد امین کو اجازت دیجیے، اور